लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ये है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहली अपडेट, डी चौक इस्लामाबाद में फायरिंग और शहरियों की हलाकतें, कारकुन लापता। PTI के जो सोर्सेज हैं या उनकी जो खबरें आ रही हैं प्रेस न्यूज़ उसमें। अच्छा, इस एहतजाज जो बेसिकली कल हुए इसके हवाले से हर बंदे को ये आइडिया तो था कि एहतजाज के दौरान शेलिंग भी हो सकती है, आंसू गैस का इस्तेमाल भी हो सकता है और वाटर गैलन का भी इस्तेमाल हो सकता है, और आप ये कह सकते हैं कि केमिकल मिला पानी, मतलब डिफरेंट चीज़ें आप ये कह सकते हैं, रबड़ की गोलियाँ वहाँ चलाई जा सकती हैं। लेकिन जो PTI से जो भी खबरें आ रही हैं या डिफरेंट आप जैसे मीडिया सोशल मीडिया पे जो भी खबरें चल रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे स्ट्रेट फायरिंग हुई है इस टाइम पे। तो स्ट्रेट फायरिंग के हवाले से जो हुकूमती मौक़िफ़ आ रहा है वो उसके बिल्कुल बरअक्स है। वो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से भाग गए हैं, तो अभी तो हुकूमत ने कुछ किया भी नहीं है, और ये जो इमरान खान की फ़ाइनल कॉल थी ये एक्चुअल मिस कॉल थी। मतलब इस टाइप की बातें बहुत ज़्यादा इस टाइम आप ये कहें मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रही हैं। लेकिन मैं अगर तो ये PTI की जो बातें हैं जो सोशल मीडिया पे इस टाइम चल रहा है, बात सच है, स्ट्रेट फायरिंग हुई है, तो देखें उसके आगे तो आप दुनिया का मजबूत तरीन आदमी क्या, ट्रेन आर्मी का बंदा, कोई भी आप कोई भी मजबूत आज़ाद का बंदा आप कह रहे हैं उधर आके आप खड़ा कर, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। क्योंकि जब उनको ये पता हो कि स्ट्रेट फायरिंग हो रही है जिसमें बच्चे भी हैं, मतलब मर्द ख़वातीन सारे हैं, और उसमें आपको ये भी नहीं पता मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन है। और तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये वहाँ पे से भाग गए। देखें, ये कोई इंडिया और पाकिस्तान की जंग तो थी नहीं कि वो वहाँ पे खड़े रहते और वहाँ पे इस किस्म की वो एहतजाज था सिर्फ। अगर वो वहाँ से चले भी गए हैं तो ये उनकी मजबूत आज़ादी का एक मुजाहरा था, और मतलब उन्होंने गलत काम नहीं किया, क्योंकि निहत्ते थे तो वहाँ से चले गए तो उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि जान बचाना हर बंदे का फ़र्ज़ है, अवलिन तरजीह है बेसिकली। और ये हमारे दीन में भी, और वैसे भी अगर आप अक्ल व जहानत के हवाले से भी इस चीज़ को देखें तो ये हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि PTI के जो लोग थे वो वहाँ से दौड़ गए, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि एक दफ़ा वहाँ जाकर ये सब फेस कर लें और फिर बताएं कि ऐसे हालात में वहाँ रुकना आसान है या मुश्किल। क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको खुद हालात वाक़यात नज़र आ जाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपके फ्रंट पे आ जाएंगी कि यहाँ लोग कैसे किस मौसम में मतलब इतने 78 घंटों से निकले हुए थके हारे हुए अगर वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो वो कितनी मुश्किल में होंगे। अच्छा, इसके बारे में एक मरूफ तजिया निगार है इमरान रियाज खान के मुताबिक, मतलब 28 लोगों को बुलेट इंजरी हुई है, 8 लोग जहाँ पर। इसके अलावा मतलब बहुत से कारकुन लापता हैं जिनका अभी तक पता नहीं लग सका, पता नहीं उनको क्या हो गया, आसमान निकल गया, वट जो भी। ये बेसिकली मुबैना तौर पे इमरान रियाज खान ने एक ख़बर दी है, और वो ये भी बता रहे थे कि अभी तक पिम्स हॉस्पिटल से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि इतने शहीद हुए हैं। जो पहले भी वो कह रहे थे उसको भी उन्होंने गलत करार दिया, और उनका जो सोशल मीडिया पे इस टाइम या डिफरेंट उस पर जो खबरें चल रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। और यहाँ एक मतुल्ला जान साहब की भी ये खबर है कि वो भी बता रहे थे कि PM का जो कोऑर्डिनेटर है वो भी पिम्स हॉस्पिटल में काफ़ी देर बैठा रहा कुंडी बंद करके, और उनके भी जाने के बाद पिम्स वालों ने भी वहाँ से जो उन्होंने खबरें देनी थी कि जितने लोग पिम्स के अंदर गए थे जिनको गोलियाँ मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, तो उसके हवाले से कोई खबर नहीं दी जा रही। इस हवाले डिफरेंट सहाफ़ी बहुत सी बातचीत चल रही है। जो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट इशू है बेसिकली जो आप ये लापता अफराद का, और जो बेसिकली शहादतों का अगर हुआ है तो ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन इस पर डिफरेंट सोर्सेज अभी तक डिफरेंट बातें कर रही हैं, अभी तक इस बात कोई कंफर्म नहीं हो रही। तो जब ये आएंगी तो इंशाल्लाह वो भी आप तक मैं पहुंचा दूंगा। आज में जो मेरी दूसरी अपडेट है वो इस हवाले से है कि हुकूमत की PTI कारकुनान को सरेआम धमकी, क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब ने एहतजाज से मतलब एहतजाज हो ही रहा था उसी वक्त भी उन्होंने ये कह दिया था कि ये सारा मामला हम ख़त्म कर देंगे, जब हम गोलियाँ चलाएंगे ये 5 मिनट में सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें अताज़ारर साहब ने भी इससे पहले धमकियाँ दी। अच्छा, और हुआ ये कि जब ये एहतजाज और ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो उसके बाद अताज़ारर साहब वहाँ पे पहुँच गए, उन्होंने मुआयना किया जगह का और उस कंटेनर के आगे खड़े हो गए जहाँ वो जला हुआ था, और ये बता रहे थे कि ये मिस कॉल थी, फाइनल कॉल नहीं थी और कुछ नहीं हुआ। तो देखें, अगर तो ये बात PTI की और डिफरेंट सोर्सेज की सच है कि वहाँ पे वाकई आप लोगों ने स्ट्रेट फायरिंग की और इस किस्म का तशद्दुद किया गया है, तो ये इस बात पे तो PTI वर्करों को आपको खराज तहसीन एक किस्म को पेश करना चाहिए कि उन्होंने बग़ैर कोई आपके आगे मुज़ाहमत किए किसी कुछ किए वो पीछे हट गए वहाँ से।
تو مطلب اس بات کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بات کو کیوں بارا جا رہا ہے اور اس بات کو کیوں سوشل میڈیا پہ بار بار کہا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں ایک نفرت کی فضا پیدا ہو سکے. دیکھیں بہت سے لوگ اس ٹائم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا پہ یقین ہی نہیں رکھتے, وہ سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ آنے والے کلپس کو یقین رکھتے ہیں جو نکلتے ہیں. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے سوشل میڈیا کا, اس میں پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے نیگیٹیو بھی ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ آج کل جو لوگ بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ مینیپولیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. پچھلی ویڈیوز بھی لوگ ڈال دیتے ہیں, آگے والی بھی ڈال دیتے ہیں, تو پتہ نہیں چلتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن جب انسان یا لوگ ایک گورنمنٹ اتنا اگینسٹ چلے جائیں تو وہ جھوٹی باتوں کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ مین اسٹریم میڈیا پہ اس ٹائپ کی چیزیں آگے کرنا شروع کریں گے تو لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی, جو کہ نفرت جب پیدا ہوگی تو جو غلط چیزیں ہو رہی ہوں گی وہ ان پہ بھی یقین کر رہے ہوں گے. جو آپ لوگوں نے نہیں بھی کیا ہوگا لوگ سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کو تھوڑا سا میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے, کیونکہ آپ اس ٹائم پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں اور اوبیسلی محسن نقوی صاحب بھی پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں, جو انہوں نے بھی پیچھے ایک بیان دیا ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ آئینی طور پہ پاکستانی نہیں ہیں, اور جب کہ وہ اگر ادھر آئیں گے تو ان پہ بھی دہشت گردی کا وہ ہو سکتا ہے, وہ بھی دہشت گردی کریں گے اگر وہ پاکستان میں ادھر آ کرتے ہیں. تو دیکھیں ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے محسن نقوی صاحب, کیونکہ کشمیر بھی پاکستان ہے, دوسرے دن انڈیا بھی, اور ڈفرینٹ ممالک بھی اس چیز کو اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ میں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خود مان رہے ہیں کہ پاکستان اس کا حصہ نہیں ہے, اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں پاکستان نہیں ہے. اور دوسرا پھر اگر کشمیر کے لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی آپ بھی اپنے جو پاکستانی جو ادھر ڈی سی کمشنر ڈفرینٹ لوگ ہیں, یا جو ادھر بہت بڑے ریاست جو ڈپیوٹ ہے ہمارے پاکستان آرمی جو ڈپیوٹ ہے جو پاکستان کی ضمانت ہے سیکورٹی کی, تو مطلب ان کو بھی آپ ادھر ادھر کریں کیونکہ آپ تو ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے. تو یہ ایسی چھوٹے چھوٹے بیانات آپ کو دور رس نتائج ان کے ہوتے ہیں, تو لہٰذا ان پہ بندے کو تھوڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اور تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے. اور میری جو آج کی بیسیکلی تیسری اپڈیٹ ہے وہ حکومت کے جو معصوم شہریوں کو مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کے مطابق مطلب جو انہوں نے قتل کیا ہے یا شہید کیا ہے بیسیکلی ان کو, تو اس کے حوالے سے ہے, جس میں پی ٹی آئی کی ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں کور کمیٹی کا اور سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے محب وطن شہری کے قتل اور جو آپریشن کے نام پر احتجاج میں شریک لوگوں کے خلاف شدید مظاہرے کی مذمت کی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا آپ اس کا نوٹس لیں اور وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور پنجاب کے آئی جیز کے خلاف قتل کی ایف آئی آر درج کی جائے اور کارروائی کی جائے, کیونکہ درجنوں لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور درجنوں لوگ شہید ہوئے ہیں, اور انتہائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک مناظر تھے اس ٹائم جو آ رہے ہیں اس ٹائم پہ جو سوشل میڈیا پہ. کارکنوں نے تمام ظلم برداشت کیے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ گولیاں آگے کھاتے رہیں اور ان کو برداشت کرتے رہیں. تو بیسیکلی یہ آج کی جو بیسیکلی ایک پی ٹی آئی کی پریس ریلیز آئی ہے. آج کی میری چوتھی اپڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ڈی چوک احتجاج کی منسوخی کا اعلان. بیسیکلی نا جب یہ ساری آپریشن مکمل ہو گیا تو تحریک انصاف کی جو وہاں کمیٹی تھی انہوں نے اپنے احتجاج کو ملتوی کر دیا اور وہ لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے, وہاں سے چلے گئے. تو اس کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحبہ پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی, اور حکومت کی طرف سے بھی ان پہ بہت بات کی جا رہی تھی کہ یہ بھی چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے. لیکن اگر آپ ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ یا ڈفرینٹ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ جو ڈفرینٹ میڈیا کے اینکرز تھے, اگر آپ ان کی بات سنیں اور تجزیہ نگاروں کی بات سنیں تو وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ علی امین صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ 12 بجے تک ادھر ہی تھے, لیکن جب اسٹریٹ فائرنگ شروع ہو گئی اور اس میں کچھ لوگوں کی شہادتیں آنا شروع ہوئیں تو اس کے بعد بہت زیادہ ہم نے فورس کیا بشرا بی بی کو اور پھر وہاں جانے سے مجبور کیا. تو یہ ایک اس پہ مطلب ڈفرینٹ اینکر اس ٹائم پہ اس بات پہ کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں اور کچھ اس کے حق میں بھی بول رہے ہیں. اچھا جو حق میں بول رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا, اگر وہ وہاں سے نہ جاتی تو اور زیادہ حالات خراب ہوتے, تو انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں سے بچایا, اور بلکہ جو اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی تھی اس سے اور بھی شہادتیں ہو سکتی تھیں, جو کہ انہوں نے اچھا اقدام اٹھایا. اچھا جو اگینسٹ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بشرا بی بی اور علی امین صاحب, جو کہ علی امین صاحب جب بھی کوئی امپورٹنٹ جگہ آئی ہے تو یہ وہاں سے بھاگ نکلے ہیں, تو یہ وہاں پہ کھڑے نہیں ہوئے,
تو اس جگہ پہ اگر کھڑے ہو جاتے تو اس کی علامتی طور پہ بہت بڑی ایک ان کے حق میں ایک بات چلی جاتی ہے کہ انہوں نے گرفتاری دے دی ہے، جبکہ وہاں پہ جب عام لوگ گرفتاری دے رہے تھے تو یہ بھی کوئی پی ٹی آئی ورکر سے بڑھ کے نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بیسیکلی عمران خان کے لیے باہر نکلے تھے، ان کا کوئی ایک ایجنڈا نہیں تھا، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے آئے، تو ان کو بھی چاہیے تھا یہ بھی وہاں پہ اپنی گرفتاری پیش کرتے، جو کہ انہوں نے نہیں کی۔ تو اس بات پہ بیسیکلی ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ باتیں آ رہی ہیں، لیکن بعد میں علی امین گنڈا پور صاحب اور جب بشرا بی بی مانسیرا پہنچ گئے تو وہاں جا کے علی امین گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا کہ ہمارا دھرنا جاری ہے، اچھا، اور اس کو صرف عمران خان ہی ختم کر سکتے ہیں، یہ طاقت انہی کے پاس ہے، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ دھرنا کس جگہ پہ جاری رہے گا اور کب تک جاری رہے گا اور کون اس کو لیڈ کرے گا۔ تو یہ باتیں ابھی تک بعد میں آئیں گی، اور اس پہ بیسیکلی ابھی عمران خان سے جب ملاقات ہوگی یا کوئی خبر آئے گی تو اس کا بیسیکلی ایک انتظار ہے کہ آگے پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا اور اس پہ کیا فردر ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک یہ بات ساری ہوا میں ہے، اس پہ کوئی آپ فردر بات نہیں کر سکتے کہ دھرنے اور بیسیکلی جو قیادت ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ساری قیادت آپ یہ کہہ سکتے ہیں علی امین گنڈا پور کے علاوہ جتنی بھی قیادت ہے وہ ساری غائب ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ کے پی کے اراکین اسمبلی احتجاج میں مکمل طور پہ غائب۔ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جسے کوئی ایفرٹ بھی آپ کو نظر نہیں آتی، جس میں شہجار افریدی صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ آئے، لیکن انہوں نے ٹک ٹاک بنوائی، کچھ دوستوں کے ہمراہ یا جو کارکن تھے نعرے مروائے اور پھر بعد میں بالکل غائب ہو گئے۔ اور اس پورے سنیریو میں جو علی امین صاحب ہیں ان کی حرکتیں بھی بڑی مشکوک سمجھی جا رہی ہیں پی ٹی آئی والے ورکرز کی نظروں میں، کیونکہ جب بشرا بی بی کنٹینر کو آگے لے کے جانے کی بات کر رہی تھی جب وہ اسلام آباد میں پہنچ چکی تھی اور 26 نمبر سے تھوڑا پہلے تھا، لیکن وہاں پہ بیسیکلی علی امین صاحب اپنی گاڑی کو آگے نہیں لے کے جا رہے تھے، جو بشرا بی بی نے پھر ایک احمد خان نیازی جو عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ریلیٹیو بھی ہیں، انہوں نے پھر فورسفلی اس ڈرائیور سے کہہ کے اپنے کنٹینر کو آگے کیا، اور جب وہ رکاوٹیں ہٹ گئیں تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب پیچھے سے آئے، تو ان کی کچھ حرکتوں کو بڑا مشکوک طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو بیسیکلی اور بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کی کچھ غلطیاں بھی تھیں جو پورے احتجاج اور سنیریو کے درمیان تھیں، کہ انہوں نے کوئی انتظامیہ نہیں بنائی، 5 گھنٹے وہاں پہ گزر گئے، کوئی اپنا آپ یہ کہتے ہیں کوئی انسٹرکشن نہیں دی تھی، جو ان کے وہاں پہ لوگ گھوم رہے تھے، اور کنٹینر سے بھی کسی قسم کے اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور حالانکہ وہاں جنریٹر خراب ہو گیا، وہاں یہ لوگ کسی کو یہ گائیڈ نہیں کر پائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اندھیرے میں، اگر کوئی بیک اپ پلان ہے، اگر جنریٹر نہیں چلتا تو پھر کیا ہوگا، لوگوں کی یہاں رہائش کیسے ہوگی، طبی امداد کیسے ہوگی، سیکیورٹی کا کیا انفراسٹرکچر ہوگا۔ تو اس قسم کی کوئی بھی وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، لوگ ہر کوئی اپنے منہ پہ کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری پارٹی کی پالیسی کیا ہے، اگر فار ایگزامپل رات کو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، ان کا پلان اے کیا ہے، پلان بی کیا ہے، پلان سی کیا ہے، مطلب کسی کے پاس کسی قسم کی کوئی ہدایات نہیں تھی، ہر بندہ ایک اپنے حساب سے چل رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک بیسیکلی آپ کو خلا نظر آتا ہے جو پورے سنیریو کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا۔ اگر یہاں پہ کچھ اچھی پلاننگ کی جاتی تو اگر یہ سب کچھ ہو بھی گیا تھا تو ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارا پلان بی کیا ہے، پلان سی کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ کوئی لیڈر لیڈ کرنے والا نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو وہاں پہ برے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ اس پہ میرا تجزیہ دیکھیں تو میرا تو یہ تجزیہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ پہلے بھی ڈیفرنٹ احتجاج میں گئے اور اچانک سپر مین کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے اور پھر اسپائڈر مین کی طرح وہاں پہ پہنچ گئے، تو مطلب ان پہ بہت سے شکوک و شبہات ہیں، پی ٹی آئی ورکرز کے بھی ہیں اور ڈفرینٹ تجزیہ نگاروں کو دیکھو ان کے بھی ہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی آئے تو اچانک جب لوگوں اندر پہنچ رہے تھے ڈی چوک، اچانک کے پی ہاؤس میں چائے پینے چلے گئے، لاہور میں جلسہ تھا تو یہ سب سے اینڈ پہ پہنچے، پورے دن وہاں پہ لوگ رکاوٹیں عبور کرتے رہے، کھڑے رہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، صرف ابھی تک یہ جو کامیاب ہو سکے ہیں وہ کے پی میں جو بیسیکلی احتجاج تھا وہاں پہ بیسیکلی پی ٹی آئی والے اپنا ایک کامیاب احتجاج کر سکے۔ اور دوسرا کل جب یہ احتجاج پہ شیلنگ ہوئی یا کچھ ہوا تو پہلے خبر آئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حراست میں لے لیا گیا ہے، مطلب ان کو پکڑ لیا گیا ہے یہ وہ، تو لیکن وہ بعد میں یہ پتہ چلا جو خبر آئی کہ وہ مانسیرا پہنچ گئے۔ اچھا، مانسیرا پہنچ گئے تو یہ جو بیسیکلی یہ خبر تھی نا، یہ ان ورکرز کے لیے بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک
دل دکھانے والی بات تھی کہ آپ کے ورکرز وہاں پہ گرفتاریاں دے رہے ہیں، اور وہ پہلے بھی دے چکے ہیں اور ابھی بھی بہت دی ہیں، لیکن جب آپ کا وقت آیا ہے تو آپ وہاں سے نکل گئے. چلیں بشرا بی بی صاحبہ تو ایک عورت ہیں، ان کے تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ وہ وہاں سے چلی بھی جاتی تو اتنی وہ نہیں تھی، لیکن علی امین صاحب آپ تو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، آپ پختونوں کی شان تھے وہاں پہ، تو آپ کو تو کم از کم وہاں پہ گرفتاری دینی چاہیے تھی وہاں پہ. دیکھیں اس کا ہونا کچھ بھی نہیں تھا. کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اتنی دیر گرفتار کرنا کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ وہ کتنی دیر پکڑ سکتے تھے یا کیا کہہ سکتے تھے، لیکن علامتی طور پہ یہ بہت بڑی بات ہوتی. اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ ایک میسج جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، انہوں نے عمران خان کے اس میں دے دیے گئے. مطلب یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے جو بیسیکلی جو فالوورز ہوتے ہیں، جو ورکرز ہوتے ہیں، ان کے مورال کو بوسٹ کرتے ہیں. لیکن نہ صرف آپ وہاں سے نکلے، پھر ابھی آپ نے وہاں جا کے مانسیرا میں ایک اعلان کر دیا ہے کہ ہم احتجاج ختم نہیں کرنے، دھرنا دیں گے، اور وہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ دھرنا دیں گے کس جگہ پہ. تو دیکھیں ابھی تک آپ نے جو عوام نکلتی ہے عمران خان کے لیے، آپ کو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اپنے ایک ویلاگ میں کہ لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، صرف کے پی سے نہیں آتے، لوگ سندھ سے آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، کے پی سے آ رہے ہیں، مطلب پورے پنجاب سے آ رہے ہیں. سر لازمی نہیں ہے کہ قافلے کی صورت میں آتے ہیں، کوئی فیملیز کے ساتھ بھی آتے ہیں ڈفرینٹ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی گائیں بھینسیں بکریاں بیچ کے آ رہے ہیں آپ کے لیے. لیکن جب آپ ان کو بیچ چرائے آ کے جب ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بڑے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف عمران خان کی خاطر نکلتے ہیں، وہ صرف کسی کو نہیں جانتے، صرف عمران خان کو جانتے ہیں. اور یہ عمران خان وہ آدمی ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مرد قلندر، جو شیر آدمی ہے جس نے اپنی استقامت کے ساتھ اپنی پالیسی چلائی ہے اس ملک کے لیے. یا آپ یہ کہتے ہیں اپنی جو ایک اس نے جو نیریٹو لیا ہے یا ڈٹرمینیشن ہے، دنیا کے سارے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ جس کی ڈٹرمینیشن اتنی ہے کہ ابھی بھی سائیکلوجیکل یہ نہیں ٹوٹ سکا. حالانکہ یہ وہ آدمی تھا علی امین گنڈا پور صاحب جس کو بچپن سے لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں جوانی تک، جس کو آج تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سونے کا چمچہ آپ ایک قسم کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ بندہ کہ آپ سوچتے ہیں کوئی اے سی کے بغیر کبھی سویا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو اس نے چاہا ہوگا اس نے نہیں کھایا ہوگا؟ اور سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ بندہ باہر کے ملک کسی بھی ملک جائے اس کو کیا عزت ملتی ہوگی اور کیا عزت ملتی ہے اس کو. بہت سے لوگ اگر آپ ابھی بھی بہت سے لوگوں کو ملیں یا ان کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں. تو دیکھیں آپ بجائے ایک ایسا ماحول بناتے یا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی پالیسی بناتے کہ آپ ایک نیگوسیشن کی طرف جا کے یا ایک اگر کھڑا ہونا تھا تو اس کے لیے کھڑے ہوتے، اگر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو انہیں ایسی نیگوسیشن کرتے جو عمران خان کی پالیسیز کو یا آپ کو باہر لے کے آ سکتی. کیونکہ پہلے بھی جو آپ نے حرکت کی اس سے بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، آپ کی پالیسیز ویک ہو رہی ہیں، دن بدن آپ کی جو بیسیکلی ایم ہے اس میں کمی آ رہی ہے. دن بدن آپ ایک کام کرتے ہیں حکومت نیا قانون پاس کر دیتی ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے آپ تو چلے گئے ہیں وہاں سے، لیکن حکومت جو پرچے کرے گی جس میں بشرا بی بی کے بھی نام آئیں گے، آپ کے بھی نام آئیں گے، کے پی حکومت کے بھی جانے کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ سارا کس کی فیور میں جائے گا؟ اس سے سارا بیسیکلی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بھی عمران خان کو فیس کرنا پڑے گا، اور وہاں کے لوگوں کا جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان سب پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیونکہ وہاں ایک آدمی کی جو موت ہے یا جو شہید ہوا ہے وہاں پہ، جو اس میں رینجرز والے بھی ہیں، جس میں پولیس والے بھی ہیں، اور جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں جو سولین ہیں، اور سولین کی بھی جو شہادت ہے وہ اتنی اہم ہے جتنی رینجرز کی ہے، پولیس کی ہے، اور پولیس والوں اور رینجرز کی اتنی اہم ہے جتنی ایک سولین کی ہے. تو وہاں ایک گھر بھی اگر اجڑتا ہے تو اس کی کوئی قیمت اور نیم و بدل نہیں ہے اس ملک کے اندر. تو لہٰذا میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے اعلیٰ حکام سے بھی، حکومت سے بھی، ان سے کہ آپ مل بیٹھ کے بیٹھیں اور کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے ہماری عوام باہر نکل سکے. دیکھیں اگر آپس کی جنگ لگی رہے گی اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں ملک کا نقصان ہوگا، اور ملک کا نقصان کا مطلب عوام کا نقصان. جو ایکچولی جو آپ سب کچھ اگر کر رہے ہیں، دونوں پارٹی حکومت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں، اور عمران خان بھی آبویسلی بات ہے اس کے جو عمل سے آج تک ہے کہ وہ بھی عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس سے عوام کا فائدہ نہیں ہو رہا، ایکچولی کیا ہو رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی کہ آپ ہمارے ملک کو ایک اسٹیٹ کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہم ایک ملک میں رہ کے پرامن رہیں اور ہمارے میں یہ انتشار نہ پھیلے. لیکن جو ملک
اللہ معاف کرے جس طرف جا رہا ہے، اس میں دن بدن انتشار اور افراتفری پھیلتی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا میرا تجزیہ اوورآل سارے سینیریو پہ، اور اگر آپ کو میرا ویلاگ اور میرا تجزیہ پسند آیا ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔